बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये क्वेश्चन रेस कर रहा है कि इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई होंगे, उनको कोई सज़ा होगी, उनकी पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, उनके पार्टी के इंतखाबी निशान को वापस कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये क्वेश्चन रेज़ कर रहा है, बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवालात उठ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब ममनुआ फ़ंडिंग केस का फ़ैसला तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ आया और ये तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर एक क़यामत बनकर गुज़रा। आप ये कह सकते हैं कि एक तूफ़ान की तरह तहरीक-ए-इंसाफ़ को बहा कर ले गया और तहरीक-ए-इंसाफ़ जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये डिसीजन कोई इतना आप कह सकते हैं कोई इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा या इतना कोई ख़तरनाक किस्म का डिसीजन नहीं होगा, इस डिसीजन के जो आप कह सकते हैं असरात जो होंगे वो अब इमरान खान साहब के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर बराह रास्त मुरतब होंगे और इमरान खान साहब के लिए मुस्तक़बिल में कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। उनको FIA की जानिब से तलब किया जा रहा है। उसके बाद तुशाखाना रेफरेंस जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से दायर किया गया, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने रेफरेंस की मंजूरी दी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजने की बात की गई। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा की है कि चूँकि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं हैं, वो 62 और 63 के ऊपर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा उनको फॉरएवर डिसक्वालीफाई किया जाए। अब यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि वो अब अपनी पोजीशन को किस तरह से डिफेंड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि उनको शो काज नोटिस भी मिले। उसके बाद अब वो पेश होंगे, उसके बाद वो जाकर वहाँ पर अपनी सफाई पेश करेंगे, अपने हक़ में, अपनी पार्टी के हक़ में गवाही देंगे और बताएंगे कि जी जो बैंक अकाउंट्स, जो ट्रांजैक्शंस, जो इन्होंने ममनुआ फ़ंडिंग, जो सारा कुछ जितना भी प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर बतानी पड़ेंगी कि जी ये तफसीलात थी, इन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शंस हुई, मैंने इतने अकाउंट्स को डिक्लेयर किया, इतने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। फिर सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने एक झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस जाएगा तो मैं समझता हूँ कि एक नई शक्ल इख्तियार करेगा, ये नया रुख इख्तियार करेगा और बिल्कुल ऐसे कि जैसे नवाज़ शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, उन्होंने पनामा के केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और वहाँ पर उनको एक सफाई का मौका मिला। अदालत उज़्मा ने ये समझते हुए कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब वो अपने मौक़िफ़ से जो है, जो अपना मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हैं, उस मौक़िफ़ में कोई वज़न नहीं है या उनके पास जो सबूत हैं वो हमारी नज़र में सबूत नहीं है, या हम समझते हैं कि जी जो नवाज़ शरीफ साहब ने अदालत को सबूत दिए हैं ये हमारी नज़र में जो है ये सबूत नहीं है और हम लोग समझते हैं कि जी ये अदालत के साथ मजाक है। तो अदालत ने ये सारी चीज़ों को बुनियाद बनाकर डिसक्वालीफाई कर दिया नवाज़ शरीफ साहब को। नहीं, अदालत ने ये नहीं किया। अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को पनामा की बेसिस पे डिसक्वालीफाई नहीं किया था। अदालत ने नवाज़ शरीफ साहब को बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर डिसक्वालीफाई किया कि जी चूँकि नवाज़ शरीफ साहब ने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं ली तो उनको जी एक छोटे से जो है वो टेक्निकल एरर की बेस के ऊपर उनको फॉरएवर डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जिसके मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। मुझ समेत पाकिस्तान के पता नहीं कितने जर्नलिस्ट हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं, जो आज भी इस फ़ैसले को एक स्याह तरीन फ़ैसला करार देते हैं, क्योंकि अगर अदालत पनामा की बेस के ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई करती तो फिर शायद कुछ और वजूहात होती। चूँकि अब नवाज़ शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ में जो ये वज़न दिखाई देता है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर नवाज़ शरीफ को पनामा की बेस पर डिसक्वालीफाई किया जाता तो आज ये शोर ना उठता, आज ये शोर शराबा ना होता, आज अदालत के उस फ़ैसले के ऊपर तनकीद ना होती। देखें, कोर्ट हमारी काबिल एहतराम है, अदलिया हमारी काबिल एहतराम है, अदलिया के जजेस के फ़ैसले काबिल एहतराम है, अदलिया के जजेस जिन्होंने कानून को पढ़ा है, आइन को पढ़ा है, पाकिस्तान की जितनी भी
جو ہسٹری ہے لا سے متعلق وہ ان کو زبانی یاد ہے، وہ ان کی زبان پر ہے، تو ہم کسی کے اوپر تنقید تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ضرور یہ بات کر سکتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے جو غلط فیصلے ہیں ہم اس کے اوپر بیٹھ کر تبصرہ ضرور کر سکتے ہیں، تنقید کی زد میں نہیں لا سکتے، نہ ججز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، نہ جوڈیشری کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی اب عمران خان صاحب چونکہ ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس جائے گا اور پھر ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر جو اس کی فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر آگے پروسیڈنگز ہوں گی، کارروائی ہوگی، اور یہ کارروائی کتنی لمبی چلتی ہے، 1 ماہ چلتی ہے، 2 ماہ چلتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آئے گا تو اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، یہ غلط جو انہوں نے ایک بیان حلفی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیا، پھر وہاں پر جو ثابت نہیں کر سکے، وہ الیکشن کمیشن میں وہ ثابت نہیں کر سکے، تو کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثابت کر دیں گے؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ثابت نہ کر سکے تو وہ تو فار ایور ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہیں، وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال ایک اور اٹھ رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اگر تاحیات نااہل ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی قانون سازی ہوگی جو عمران خان صاحب کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وہ یہ کہ جی اب چونکہ اب کی جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تاحیات نااہلی کے قانون کو ایک قانون سازی کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے اور نااہلی کی مدت کا تعین کیا جائے، اور نااہلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال کے قریب ہو۔ تو چونکہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور اگر عدلیہ اس کو کویش نہیں کرتی، اگر عدلیہ میں یہ چیلنج ہوتا بھی ہے، عدلیہ اس معاملے میں نہیں آتی اور عدلیہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن، کوئی تشریح نہیں کرتی، کوئی وضاحت نہیں دیتی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیتی، تو اٹ مینس کہ پھر نااہلی کی مدت کا تعین 5 سال کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب جو کہ جن کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر اب ایک نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، بالکل، کیونکہ عمران خان صاحب دونوں صورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق فیصلہ، پھر دوسرا توشہ خانہ سے متعلق جو عمران خان صاحب نے سرکاری تحائف جمع کروانے کی بجائے مہنگے داموں اس کو فروخت کر دیا، اور وہاں پر جو فروخت کیا گیا ان پر یہ الزام ہے کہ جو پیسے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئیں توشہ خانہ سے متعلق جتنے بھی ملنے والے تحائف ہوتے ہیں اس کو سرکاری توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے وہ جو تحائف تھے ان کو مہنگے داموں فروخت کر دیا، یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اداروں کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پیمرا سے ریکارڈ طلب کیا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے ان کا ریکارڈ طلب کیا گیا کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو تنقید کی زد میں لاتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے کارروائی کرنی ہے اور عمران خان صاحب سے ثبوت مانگنے ہیں کہ چونکہ آپ مجھے کہتے ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، چونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ پلانٹڈ ہیں، وہ نون لیگ کے بندے ہیں، وہ ایجنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں بارہا یہ بات کی، اور مختلف محفلوں میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے مختلف جو ہے وہ جگہوں پر ٹی وی جو پروگرامز ہیں اس کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے، اس کے بعد کئی تقریبات میں ہر جگہ پر وہ یہ بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ اور موجودہ الیکشن کمیشن یہ جی نون لیگ کا، یہ نون لیگ کے ساتھ بکے ہوئے ہیں، یہ نون لیگ کے بندے ہیں، مطلب وہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی تقاریر کا سارا ریکارڈ پیمرا سے مانگ چکا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی ایک لیگل نوٹس بھیجا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنی صفائی پیش کریں، بتائیں کہ جو الزامات آپ نے لگائے، جو کریکٹر اسیسینیشن آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی جو آپ نے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو متنازع بنانے کے لیے باتیں کی، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوں گی۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو ادھر سے بھی ڈسکوالیفیکیشن، مطلب تینوں صورتوں میں اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بچنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ سنایا، دوسرا کہ جو توشہ خانہ کے سرکاری تحائف بیچے اور بیچ کر وہ پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے، پھر تیسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن اب حرکت میں آ چکا ہے۔ اس بات کے اوپر کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے
ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، ان کو تنقید کی زد میں لایا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نااہلی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا۔ یہ ایسی پوزیشن کے اندر کہ جب اس ٹائم ان کی پاپولیرٹی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، ضمنی الیکشنز میں بھی ان کو ایک اچھا ووٹ بینک ملا، اچھے ووٹ بینک سے ان کو کامیابی ملی، تو اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں عمران خان صاحب کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی ہے، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس کے مطابق سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے سزا سنا دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگلے انتخابات جو 2023 میں ہونے ہیں وہ عمران خان صاحب اس پورے سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نہیں جیت سکتے، ان کی جماعت کو بے شک وہ ووٹ مل سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے جانے سے بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا، بہت بڑا جو ہے وہ اثر ہوگا تحریک انصاف کے اوپر، بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر یہ پالیٹکس جو ہے یہ جس طرف ڈائیورٹ ہوگی، اس کی پوزیشن کا تو بھی تعین کرنا ناممکن ہے، لیکن عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہوگا۔ تو بیسیکلی جو آج کا جو سیگمنٹ ہے، جو آج میں ولاگ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے کیسز کو ایک ساتھ ڈسکس کرنے والے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نواز شریف صاحب کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا، جبکہ کیس پاناما کا تھا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر بولنے کا حق دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اپیل کا رائٹ موجود ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کریں گے، اس کے بعد ایک متعلقہ فورم ہے نا سپریم کورٹ، وہاں پر جا کر وہ اپیل کریں گے اور کہیں گے کہ جی میرے خلاف جو یہ کیس تھا، میرے خلاف یہ جو فیصلہ آیا یہ بادی و نظر میں غلط ہے، جیسے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی ہے، اپیل کی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس میاں عمر فاروق جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، جسٹس بابر ستار، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ جو 3 ججز ہیں، یہ بیٹھ کر اب ڈیفینیٹلی وہ کیس جو ہے اس کا بینچ بنایا گیا اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کو اپیل کا رائٹ دیا گیا۔ اب چونکہ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں جائیں گے، وہاں پر جا کر اپیل کریں گے، کیس دوبارہ لگے گا، 2 مہینے کتنا کو ٹائم لگتا ہے اس میں ابھی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لارجر بینچ بناتے ہیں، 10 رکنی بینچ بنتا ہے، 8 رکنی بینچ بنتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت بہت مشکل ہے عمران خان صاحب کا بچنا۔ اور ایک اور بات، اگر عمران خان صاحب بچتے ہیں تو پھر یہ پھڈا پڑے گا کہ چونکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی نااہلی بھی ختم کی جائے، کیونکہ اگر پاکستان میں انصاف ہوگا تو وہ ایکولی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کو اپیل کا رائٹ نہ ملے، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، اس کو پکڑ کے عدالت سے سزا سنا دی جائے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن سنائے اور سپریم کورٹ میں وہ جائیں، ان کو ریلیف مل جائے، جبکہ بادی و نظر میں وہ بددیانت ثابت ہو چکے ہیں، جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ تو جنہوں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا، آج ان کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکری ہے کہ جنہوں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا عمران خان صاحب کو، آج انہی کے فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رد کر دیا، ثبوتوں کے ساتھ، بالکل ایویڈنس کے ساتھ رد کیا، اور یہ بتایا کہ عمران خان صاحب 5 سال سے زیادہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جھوٹا بیان حلفی جمع کرواتے رہے، اور جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے والا صادق اور امین نہیں ہوتا، اور جو شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی شک کے اوپر پورا نہیں اترتا، جو سیاستدان آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی شک کے اوپر پورا نہیں اترتا، اس کی نااہلی سزا ہوتی ہے، اس کی سزا ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن تا حیات ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی پاکستان کی سیاست کا رخ اب کس جانب جائے گا، اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہیں آنے والے دنوں میں وہ کیا ڈائریکشنز جو ہے وہ اس کی کیا ڈائریکشنز ہوں گی، یا اس کے حوالے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ 2023 کے جو عام انتخابات ہیں اس کے اوپر کیا گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب بچیں گے یا وہ فار ایور ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اگر وہ بچتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب بھی آپ کو انتخابی میدان میں نظر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔